अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। पाकिस्तान ऑन टॉप के प्लेटफॉर्म पर खुशखबरियों से भरपूर एक नई एपिसोड के साथ रेहान नूर आपकी खिदमत में हाजिर है। व्यूअर्स, आज आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी है। बड़ी खुशखबरी मैं इसे सिर्फ कह नहीं रहा, बल्कि जब आप ये खबर सुनेंगे तो आप भी ये मान जाएंगे कि पाकिस्तान अंदरूनी और बैरूनी यानी कि इलाकाई और आलमी महाज दोनों जगह पर पाकिस्तान खुद को मनवा रहा है। और बड़ी बड़ी आलमी ताकतें भी ये मानने पर मजबूर हो चुकी हैं कि पाकिस्तान में इस वक्त हुकूमत और पाकिस्तान के अदारे तारीख में पहली मरतबा एक शानदार वर्किंग रिलेशनशिप में आ चुके हैं। व्यूअर्स, स्टोरी आपके साथ शेयर करने से पहले आपको एक चीज़ ज़रूर बता देना चाहूँगा कि इसे सियासी खबर ना समझा जाए और ना ही यहाँ पे हमारा मकसद किसी भी सियासी जमात की तरफदारी या किसी के ख़िलाफ़ बोलना है, क्योंकि पाकिस्तान एक जमहूरी मुल्क है तो जमहूरियत में हुकूमत और अपोजिशन दोनों बराबर होते हैं। तो ऐसे में मुल्क के अंदर अच्छी और बुरी खबरों का आना जाना लगा रहता है। इसलिए ये ताकीद आपसे करना ज़रूरी समझ रहा था, क्योंकि इसमें वाकई हमारा मकसद मुल्क के अंदर कोई इंतशार फैलाना नहीं है, ना ही किसी के जज्बात को मजरूह करना, बल्कि आज की इस स्टोरी के अंदर छुपी हुई एक बहुत ही बड़ी पाकिस्तान की एक बहुत ही बड़ी सफारती और आलमी महाज पर जीत है, जिसको आपके सामने लेकर आएंगे। और इंशाल्लाह आप भी ये जानकर खुश होंगे कि आलमी अदारे और आलमी ताकतें और आलमी मुबस्सरीन इस बात को मानने पर मजबूर हो चुके हैं कि पाकिस्तान वाकई अपने मौक़िफ़, अपने कानून और अपनी अदालतों के एहतराम में किसी के भी डर में नहीं रहेगा। उस खबर आपके साथ शेयर करने से पहले आपको इतना याद करवा दूं कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भी आपकी स्क्रीन के राइट बॉटम में सब्सक्राइब का बटन नज़र आ रहा है, आप उसे प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली खुशखबरियों और अपडेट से भरपूर नई एपिसोड्स आप तक बर वक्त पहुँच सकें। तो व्यूअर्स, हुआ ये है, अब स्टोरी की तरफ आते हैं कि 20 अक्टूबर को यूके की तरफ से एक स्पेशल फ़्लाइट पाकिस्तान की तरफ रवाना होती है, यानी कि एक चार्टर्ड तैयारा जिसे यूके गवर्नमेंट की तरफ से पाकिस्तान की तरफ भेजा जाता है और उस पर यूके गवर्नमेंट का 3 लाख पाउंड्स यानी कि पाकिस्तानी आप कह सकते हैं कि करोड़ों रुपए ही बनते हैं कि उस पर यूके गवर्नमेंट का खर्चा आता है। और इस फ़्लाइट के आने से पहले पाकिस्तान और यूके के दरमियान एक तबादला ख्याल होता है, मालूमात का तबादला ख्याल होता है, जिस पर ये यूके गवर्नमेंट की तरफ से कहा जाता है कि पाकिस्तान के 40 गैर कानूनी तारकीन वतन जिन्हें कि उन लोगों ने पकड़ रखा है और वो पाकिस्तान वापस भेजे जा रहे हैं। अब मसला ये है कि हम लोगों को यूके, यूरोप और ये तरक्की याफ्ता तमाम ममालिक बहुत ही अच्छे लगते हैं और हम किसी भी कीमत पर इन ममालिक में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर अव्वल तो काम कम करना पड़ता है और फिर थोड़े काम के ज़्यादा पैसे मिलते हैं, डॉलर्स मिलते हैं, पाउंड्स मिलते हैं। तो कोई भी पाकिस्तानी चाहे उसको लीगल वे मिले या इलीगल वे मिले, अगर किसी को भी ऑफ़र करवाई जाए तो 100 में से 90% पाकिस्तानी तैयार हो जाते हैं कि वो यूके और दूसरे यूरोपीय ममालिक का सफ़र ज़रूर करेंगे। तो इसी तरीके से वो लोग, उनका निज़ाम भी बहुत मजबूत है। वो जब ऐसे गैर कानूनी लोगों को पकड़ते हैं तो पकड़कर उनके डिटेंशन सेंटर्स बने हुए हैं, वो इन लोगों को उन सेंटर्स में दाखिल कर देते हैं। वहाँ पे इन लोगों की इन्वेस्टिगेशन होती है, इनको देखा जाता है, वो लोग परखते हैं कि इनके आने का बुनियादी मकसद क्या था, ये यहाँ पर क्या करने आए हुए हैं। अगर तो वो लोग सिर्फ़ और सिर्फ पैसा कमाने के लिए या अपनी ज़िंदगी में सिर्फ सुख और सुकून को बढ़ाने के लिए या यूरोप की कशिश ही उन्हें वहाँ पर लेकर पहुँच जाती है, तो ऐसे लोगों को वो पकड़ते हैं और उनके मुल्कों में डिपोर्ट कर देते हैं। और अगर वो दहशतगर्दी या किसी और वजह से हो तो फिर तो वो मारे जाते हैं। तो फिर उस पाकिस्तानी जो 40 पाकिस्तानियों की लिस्ट उन्होंने हुकूमत पाकिस्तान की तरफ भेजी थी, ये 40 पाकिस्तानी भी किसी न किसी आसानी के सोर्स में यूरोप जा पहुँचे थे और इनको वो वापस भेज रहे थे। पाकिस्तान के साथ उनकी नेगोशिएशन भी हो चुकी थी। लेकिन हुआ ये कि जिस वक्त ये फ़्लाइट पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद में दाखिल होने वाली थी तो पाकिस्तान ने ऐन उस मौके पर इस फ़्लाइट को लेने से इनकार कर दिया और मैसेज ये भेजा गया कि इसमें जो लोग हैं वो पूरे नहीं हैं। और इसके साथ साथ ये भी एक रीज़न दी गई कि कोविड-19 है तो पाकिस्तान अभी इन्हें नहीं ले सकता, तो वो फ़्लाइट वापस चली गई। व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी तो मैं सुना रहा हूँ, लेकिन आपको ये बताता चलूँ कि ये स्टोरी मुझे दी सन के पेज से मिली है। यानी दी सन इंग्लैंड का एक बहुत बड़ा मुकामी अखबार है, जो कि मुकामी सतह पर बहुत वेल नोन अखबार है। आपको बल्कि मेरे बैकग्राउंड में
ان کا لنک بھی نظر آ رہا ہوگا, وہ پیج بھی نظر آ رہا ہوگا جس پر انہوں نے سٹوری بریک ڈاؤن کی ہے. تو میں نے جب یہ سٹوری ادھر سے پڑھی ہے تو اس کے بعد مجھے اس میں سے وہ ساری خوشخبریاں ملی ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں. فی الحال تو آپ کو یہ سٹوری سنا رہا ہوں. تو اس فلائٹ کے واپس جانے کے بعد وزیر اعظم صاحب کے ایڈوائزر شہزاد اکبر صاحب نے ایک لیٹر لکھا ہے برطانوی گورنمنٹ کو, ان کی ہوم سیکرٹری کو, جن کا نام پریتی پٹیل ہے. تو پریتی پٹیل کو انہوں نے ایک لیٹر لکھا اور اس لیٹر میں انہوں نے اس فلائٹ کی واپسی کی اصل ریزن لکھی, جس میں انہوں نے یہ لکھا کہ آپ پاکستان کے غیر قانونی تارکین وطن کو اس فلائٹ کے ذریعے واپس بھیج رہے ہیں, تو ان لوگوں کو کیوں نہیں بھیج رہے جو پاکستان کی حکومت اور پاکستان کی عدالتوں کی طرف سے بھی مفرور ہو چکے ہیں اور وہ آپ کے ملک میں اس وقت پناہ لیے بیٹھے ہیں. یعنی ان کا اشارہ نواز شریف کی طرف تھا. تو ویوز انہوں نے اس میں کھل موقف کو آگاہ کیا کہ آپ پاکستان کی عدالتوں کے وکٹمائز شخص کو پناہ دیے ہوئے ہیں, اگر آپ نے پاکستانیوں کو واپس بھیجنا ہے تو پھر ان لوگوں کو بھی بھیجیں جن کے لیے گورنمنٹ بھی آپ کی طرف آپ کی منتیں کر رہی ہے اور آپ اس کو سن نہیں رہے. اور اگر آپ نے اس کو نہیں بھیجنا تو پھر یہ لوگ بھی ادھر کسی دہشت گردی یا کسی برے عزائم کی وجہ سے نہیں, یہ لوگ بھی ادھر آپ کی ہی اچھائی کے لیے ہیں, تو ان کو بھی آپ اپنے پاس رکھیں. اور یہ پاکستانی اس وقت ان کے ڈیٹینشن سینٹر میں برطانوی خرچے پر اپنے دن گزار رہے ہیں. تو اخبار یہ لکھتا ہے کہ ان کے یعنی کہ شہزاد اکبر کے اس لیٹر کے بعد برطانیہ کی طرف سے پریتی پٹیل کا جواب آتا ہے پاکستان کو, اور اس میں انہوں نے کہا کہ ہم اپنے قانون کا جائزہ لے رہے ہیں کہ ہمیں ہمارا قانون کیا کہتا ہے. اب اس جواب کو لے کر بھی بڑی حیرت ہوئی کہ یہ کیسا قانون ہے برطانیہ کا, مطلب یہ امیگریشن کا یا جو بھی ان کا یہ قانون ہے, یہ کیسا قانون ہے کہ جس میں تارکین وطن کے لیے دو الگ الگ ان کے ضوابط ہیں کہ ایک طرف اگر کوئی بیچارہ غریب یا کوئی اسٹوڈنٹ ویزے پہ گیا ہوا یا کوئی وزٹ ویزے پہ گیا ہوا اگر فرار ہو جاتا ہے, گو کہ وہ ان کے قانون کی مطلب ان کا قانون توڑ رہا ہے, لیکن اس کے باوجود اگر ایسا غریب شخص پکڑا جاتا ہے تو اس کو تو وہ پکڑ کر فوراً ڈیپورٹ کر دیتے ہیں. اور دوسری طرف اگر کوئی ایسا شخص جو کہ اپنے ملک سے فرار ہے لیکن ان کے ملک میں اس کے بڑے قیمتی اثاثے ہیں, لاکھوں کروڑوں ڈالرز کے پاؤنڈز کے اس کے اثاثے ہیں, ان کے کاروبار ہیں, ان کے وسائل ہیں ادھر, تو ایسے لوگوں کو وہ لوگ پناہ دے رہے ہیں. تو اس پر بھی حیرت ہوئی. لیکن اس کے بعد اس کے یعنی کہ پریتی پٹیل کے اس لیٹر کے بعد ہماری گورنمنٹ کی طرف سے شہزاد اکبر صاحب کی طرف سے ایک لیٹر اور جاتا ہے ان کی طرف, اور اس لیٹر میں ایک وضاحت دی جاتی ہے انگلینڈ کو, یو کے ایک قانون کا حوالہ دیا جاتا ہے جو کہ 1974 میں ان کی پارلیمنٹ میں منظور ہوا اور اسے برٹن اون امیگریشن لا کہا جاتا ہے. یعنی کہ ہماری گورنمنٹ کی طرف سے انہیں ان کے ہی ایک قانون کا حوالہ دے کر بھیجا جاتا ہے کہ جس کے مطابق کسی بھی ملک سے تعلق رکھنے والا کوئی بھی شخص جو اس ملک کی عدالتوں سے 4 سال یا اس سے زیادہ عرصے کے لیے وکٹمائزڈ ہو, سزا یافتہ ہو, تو برطانیہ اس چیز کا پابند ہے کہ وہ اس شخص کو ان کے ملک میں ڈیپورٹ کرے گا. تو ویوز پاکستان نے جو یہ دوسرا لیٹر لکھا ہے اور اس کی وضاحت بھیجی ہے, یہ اس لیٹر نے ان کو اور ان کے میڈیا کو اور ان کے مبصرین کو اس بات پر سوچنے پر مجبور کر دیا ہے کہ اب وہ کیا کریں. گو کہ اس سے نواز شریف کی مشکلات میں اضافہ ہوا ہے, لیکن یہاں ہمارا مقصد نواز شریف کی بات کرنا نہیں ہے. پاکستان کا موقف ہے, پاکستان اپنے قانون کو کس طریقے سے امپلیمنٹ کروا رہا ہے. جس طریقے سے یہ عالمی طاقتیں اپنے ملک کے قانون کی خاطر کسی بھی ملک کے قانون کو توڑ کر بیٹھ جاتے ہیں, جس طریقے سے اسامہ کو لینے کے لیے یہ پاکستان میں اور کیسے انہوں نے پاکستان کے قانون کی دھجیاں اڑائیں. تو ویوز بات یہ ہے کہ یہ لوگ اپنے قانون کی عملداری کے لیے سب کچھ کرتے ہیں, تو شکر ہے کہ پاکستان نے بھی اپنے ملک کے قانون اور عدالتوں کے احترام اور اس کی عملداری کے لیے سٹینڈ لیا ہے. اور اب آتے ہیں کہ اس ساری سٹوری کے پیچھے گڈ نیوز کیا ہے, جو کہ اصل ہماری آج کی ایپیسوڈ کی جان ہے. گڈ نیوز کی بات کریں تو سب سے پہلے ہم آتے ہیں ڈینیل بروس کی طرف, جو کہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کا سربراہ ہے. اب ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل ایسی غیر معروف ہم کہیں گے کہ انویسٹیگیشن تنظیم نہیں ہے کہ جسے دنیا نہ جانتی ہو. یہ پوری دنیا میں اپنے سروے کے لحاظ سے بہت ہی مقبول اور جانی پہچانی فرم ہے, اور یہ برطانیہ کی فرم ہے. تو ڈینیل بروس نے جب اس واقعے کو دیکھا
تو اس نے جا بجا چند ہی دنوں میں اوپر نیچے کئی سارے بیانات داغ دیے، اور وہ سارے کے سارے بیانات پاکستان کے موقف کی جیت کی فتح بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس چیز کا بھی واضح پیغام ہے کہ ڈینیل بروس برطانوی حکومت کو کیا پیغام دے رہے ہیں کہ پاکستان کے موقف کو ہلکا نہ لیا جائے۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں، ایک طرف تو انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان نے جس طریقے سے FATF میں عالمی پابندیوں کا سامنا کیا، FATF میں پاکستان کے اوپر بہت ہی کڑی شرائط رکھی گئیں، اور وہ تمام شرائط پاکستان میں منی لانڈرنگ کو روکنے کے لیے، منی لانڈرنگ کے خلاف کرنے والے اقدامات کے لیے، یعنی کہ وہ پاکستان کو اسی طرف لا رہے تھے کہ آپ کسی طریقے سے اس منی لانڈرنگ کو روک کے آپ کیا کر سکتے ہیں، کیا انہوں نے سجیشنز دی، پاکستان پر پابندیاں لگائی۔ لیکن ڈینیل بروس یہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان نے ان تمام پابندیوں کو سے بچنے کے لیے تمام ممکن اقدامات کیے اور پاکستان کو بلیک لسٹ ہونے سے بچایا، اور عین ممکن ہے کہ انشاءاللہ مارچ میں جو ان کی نئی سٹنگ ہونے والی ہے اس میں پاکستان گرے لسٹ سے نکل کر وائٹ میں آ جائے گا۔ اب اس میں وہ حوالہ دے رہا ہے کہ پاکستان نے اقدامات کیے ہیں منی لانڈرنگ کے خلاف، اور پھر دوسری طرف وہ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ جس طریقے سے عالمی فورم، یعنی کہ 2020 میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں وزیر اعظم صاحب نے ایک بہت ہی شاندار خطاب کیا، پوری دنیا میں اس کو سب سے زیادہ پذیرائی حاصل ہوئی، اس کا بھی انہوں نے ڈینیل بروس نے یہ حوالہ دیا کہ پاکستانی وزیر اعظم جو کہ ہر عالمی فورم پر پاکستان کے قانون اور پاکستان کے حقوق کی عملداری کے لیے بات اٹھانے سے ذرا بھی نہیں گھبراتا، تو اس میں بھی وہ کہہ رہا ہے کہ اس نے یعنی کہ پاکستان کے وزیر اعظم نے کھل کر یہ بات کی عالمی برادری کے سامنے، عالمی میڈیا کے سامنے، تمام بڑی طاقتوں کو یہ آئینہ دکھا دیا کہ پاکستان تو منی لانڈرنگ کو ختم کرنے کے لیے شاندار اقدامات کر رہا ہے، گو کہ پاکستان کے لیے بہت مشکل تھے لیکن اس کے باوجود پاکستانی اقدامات کر رہا ہے۔ لیکن دوسری طرف بڑی عالمی طاقتیں، بڑی عالمی ممالک جو کہ منی لانڈرنگ کے خلاف ہیں، وہی منی لانڈرز کو سپورٹ کرتے ہیں، ان کے بھیجے گئے پیسے کو بھی وہ لوگ ان کے بینکوں میں محفوظ رہتے ہیں۔ وہ ڈینیل بروس یہ کہہ رہا ہے کہ اگر ان تمام اقدامات کو دیکھا جائے تو یہ صاف واضح ہو رہا ہے کہ پاکستان اور پاکستان کے ادارے واقعی تاریخ میں پہلی مرتبہ ایک شاندار ورکنگ ریلیشن شپ میں آ چکے ہیں، اور پاکستان کے موقف کو اس وقت پوری دنیا میں غور سے سنا بھی جاتا ہے اور دیکھا بھی جاتا ہے۔ تو اس لیے حکومت برطانیہ کو اس نے یہ سجیشن دی ہے کہ حکومت برطانیہ اس کو لائٹ نہ لے، بلکہ قانون کے مطابق جو سٹیپ بنتا ہے وہ لیا جائے، ادروائز پاکستان پوری دنیا کے سامنے برطانیہ کو سب سے پہلے بے نقاب کرے گا کہ یہ ان ممالک میں سب سے اولین لسٹ پر بیٹھا ہوا ہے جو کسی بھی ملک کے چور لٹیرے، جو لوگ پیسہ لوٹتے ہیں، منی لانڈرنگ کرتے ہیں، غیر قانونی طریقے سے پیسے کو ان ملکوں میں جا کے انویسٹ کرتے ہیں، اور برطانیہ اپنے ہی قانون کے مطابق ان کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ تو ویورز، یہ ایک واقعی ہی ایک بہت بڑی عالمی فتح ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ دی سن نیوز جس نے اسٹوری کو بریک کیا ہے وہ بھی اس پر تجزیہ کر رہا ہے کہ پاکستان کا موقف اس وقت بہت مضبوط ہے، اور پریتی پٹیل صاحبہ دوبارہ دوسرا جواب دینے سے ابھی تک قاصر ہیں، اور ان کے مقتدر ادارے اس وقت اس سوچ میں مبتلا ہیں کہ آیا کہ اس کا جواب دیا جائے یا کہ نواز شریف کو واپس بھیج دیا جائے۔ تو دونوں صورتوں میں پاکستان اس وقت اپنے موقف کو کھل کر بیان کر چکا ہے، اور اچھی خبر یہ ہے کہ پاکستان جس کی کامیابی اور جس کی اس وقت کی اچھی ٹائمنگ کو، گورنمنٹ اور اداروں کی ٹائمنگ کو عالمی ادارے ماننا شروع ہو چکے ہیں، ویوز حقیقت یہی ہے کہ زبان خلق اور نگار خدا۔ انشاءاللہ ہماری دعا ہے کہ پاکستان اسی طریقے سے ترقی کے سفر کو اور کامیابی کے سفر کو جاری و ساری رکھے گا، انشاءاللہ۔ اپنی دعاؤں میں بہت زیادہ یاد رکھیے گا۔ اور ویوز، یہ تھی عالمی محاذ پر پاکستان کی ایک بہت بڑی فتح، اور اینڈ میں آپ سے یہی کہنا چاہوں گا، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک ضرور کیجیے گا اور اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر بھی کیجیے گا، کیونکہ یہ پاکستان اور پاکستان کے بہتر مستقبل کی خاطر ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اور ریحان نور کو دیجیے اجازت۔ انشاءاللہ کل ایک نئی بھرپور ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔